जाने जहां में खुश आमदीद। पेश खिदमत है जाने जहां की जानिब से मुसफ़ नॉवेल की किस्त नंबर 53। और उसकी आवाज टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती हैं? एक दफा तो वो मुझे भी ले गए थे। वो समझते हैं कि मैं बच्चा हूं और मुझे कुछ पता नहीं चलता। वो तो सब जानती थी, एक खुली किताब की तरह थी मैं उसके सामने। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मेरा बहुत ख्याल करती थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो बिखरी शिकस्ता खुर्द सी घुटी घुटी आवाज में चिल्लाई थी। से लग रहा था कोई धीरे धीरे उसकी जान निकाल रहा था। तैमूर क्या कह रहा था उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ मामा, इसीलिए तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। विच नंबर 1? उसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने देखा नहीं जब वो शाम को डैडी के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाती हैं? नहीं तैमूर, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो वो मस्जिद जाती हैं। हाँ मस्जिद, वो इधर पढ़ाती हैं। उसे उसी वक्त याद आया कि शाम को फरिश्ते मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को कोई गलत फहमी हुई थी और उसने वाकई से गलत समझा था। हाँ मस्जिद? उसने हैरत से पलकें झपकाई। ये साथ वाली मस्जिद मामा? आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी भी मस्जिद नहीं गई। बेटा वो इधर कुरान पढ़ाती हैं। अरे तुम्हें नहीं पता तैमूर बेटा, वो रोज इधर जाती है और वो कुरान पढ़ाती है। फरिश्ते रहती ही वही हैं। वो तो कभी भी कुरान नहीं पढ़ती, मैंने आपको बताया था मामा। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। उसने ही तो मुझे कुरान सिखाया है। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो नफी में सर हिलाते हुए उसे झुठला रही थी। मामा, आपने कभी उसको कुरान पढ़ते देखा? मस्जिद जाते देखा? वो फरिश्ते के दिफा में तैमूर को झुठलाने के लिए कुछ कहने ही लगी थी कि एकदम रुक गई। उसने अस्पताल से आकर कभी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था, कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कम ऑन मामा, आप बिल्किस बुआ से पूछ लें, वो मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको उसने खुद कहा कि वो मस्जिद जाती है? और तैमूर के सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह की क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो उसके इस्तिफसार पे मुबहिम सा जवाब दिया था और उसके बाद बाकी सब तो उसने खुद ही सोच लिया था, फर्ज कर लिया था। तो क्या वाकई तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। फरिश्ते उसके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो उसकी बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। भला वो कैसे? एक के बाद एक तूफान महमल की जिंदगी में आ रहा था और वो जैसे ही संभल पाती थी एक अगला तूफान, फिर संभल पाई तो अगला तूफान, और उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। वो मस्जिद नहीं जाती और तैमूर बेख्तियार बोल उठा, मामा वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती हैं। पहले डैडी गाड़ी पे निकलते हैं, फिर वो बाहर निकलती है और कॉलोनी के एंड पे डैडी उसको पिक कर लेते हैं ताकि बिल्किस बुआ को पता ना चले। मैंने टेरेस से उन्हें बहुत दफा देखा था और आज सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई हैं। तैमूर की ऐसी बातें सुन के मुझे मेरे पास तुम हो का वो एक छोटा सा किरदार बच्चा याद आ रहा है जो बहुत समझदारी से बातें करता था। शायद उस ड्रामे में भी वो किरदार इन्होंने यहीं से लिया होगा। खैर, वापस आते हैं कहानी की तरफ। ये सब सुनने के बाद तो महमल वाकई पत्थर सी बन गई थी। रिश्तों से इंसान का भरोसा जरूर एक दफा उठता है, लेकिन क्या रिश्ते इस हद तक बदल सकते हैं? इस नॉवेल को पढ़ने के बाद तो मेरा सर भी चकराने लग गया है। मतलब पहले उसका बाप चला गया, उसके घर वालों ने उसके साथ इतना बुरा किया, उस सबको वो बर्दाश्त कर गई। आखिर उसकी माँ चली गई, उससे उसकी जमीन ले ली गई, उसकी जबरदस्ती जिस तरह भी आपके सामने हालात है, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जैसे वो अपनी जिंदगी में वापस आने वाली थी,
اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اپاہج ہو گئی، گھر آئی تو اس کا ہسبینڈ اس سے دور ہو گیا. ایک کرن تھی روشنی کی اس وقت فرشتے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی. اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فرشتے کردار جو ہے مجھے کہیں نہ کہیں کھٹک رہا ہے. واقعی میں وہ بات درست تھی. اور اب وہ فرشتے بھی جا چکی تھی اور صرف تیمور تھا اس کے پاس. یہ واقعی میں بات ناقابل یقین تھی. کیا وہ سب دکھاوا تھا یا پھر ابھی بھی کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو سامنے آنا باقی تھی؟ فرشتے جیسی بندی اس قدر بدل گئی ہے، یقین نہیں آتا. اور پھر وہ ننھا سا تیمور بول رہا تھا، ماما جب آپ ہسپتال میں تھی نا تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے تو سب سمجھ آتا ہے. میں انہیں روز ٹیرس پہ ایسے ہی جاتے ہوئے دیکھتا تھا. یہ سب کب ہوا؟ کیسے ہوا تیمور بیٹا؟ وہ بے یقین سے اسے دیکھتی گئی. تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی کیونکہ تمام آوازیں بند ہو گئی تھی. سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا، اور ہر رشتے سے اس کا اعتبار ختم ہو چکا تھا. ہر رشتہ اس کا ختم ہو چکا تھا. ماما آپ ٹھیک کہتی ہو. تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا. وہ ذرا سے چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی. تیمور بیٹا آپ یہاں سے چلے جاؤ، اس وقت مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں. یہ سب کیسے ہو گیا؟ کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ اس وقت مجھے اور کچھ نہیں سننا، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے یہ سب سننے کی. میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں. کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. ابھی آپ پلیز یہاں سے چلے جاؤ تیمور بیٹا، چلے جاؤ. چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا. اور پھر سے وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اور اس تمام ٹائم پیریڈ میں فرشتے کی کہی گئی تمام باتیں محمل کے کانوں میں گونجنے لگی. وہ جو پریٹینڈ کر رہی تھی کہ اس کی ڈائیورس ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا. اس کی یہ باتیں کہ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں. ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی. اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہتی ہے کہ صرف محمل کی کیئر کے لیے. وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی ہے، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا. جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی. وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں تھی. وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی کبھی بھی غلط فہمی دور نہیں کی. اور پھر اچانک سے اس کے ذہن میں آرزو کا نام آیا. اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے ہی شادی کر رہا تھا. اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے. اس نے بھی تو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے. فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی نہیں ظاہر کی تھی، اور یقیناً وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا. وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا. وہ تم سے بہتر ہے یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً اس وقت بھی فرشتے کی ہی بات کر رہا تھا، آرزو کی نہیں.
اور وہ ان تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکی، لیکن اس میں بھی شاید اس کی اپنی ہی غلطی تھی کہ اس نے یہ تمام باتیں فرض کر لی تھیں۔ نہ تو فرشتے نے جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی ہمایوں نے، ایسا کچھ بھی تو نہیں کہا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے ہی گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ یہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، اور وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ بہت سے لمحے سرکے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی تو رکھا تھا، جہاں سب ساتھ چھوڑ گئے تھے وہاں کسی نے سہارا بھی تو دیا تھا۔ اوہ میرے اللہ، میں کیا کروں، میں کیا کروں، یہ سب کیسے ہو گیا، میں کیوں نہیں سمجھ سکی؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا تھا۔ اس نے سرت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ ہاں، مصحف ہی تو تھا اس کے ساتھ جو ہمیشہ رہا تھا، اس کا اللہ تھا اس کے ساتھ، جس نے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔ محمل ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے جھک کر رجسٹر اٹھایا، وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی، ہتاتن اور ہنتاتن۔ یہ صفحے بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھلتے ہی کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر ہنتاتن کا مطلب ہوتا ہے گن، اس کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا اور لفظ بن گیا گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہونے والا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا تھا اس لفظ کو۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی اور وہ بھی جان نہ پائی کہ یہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ وہ کئی بار اس لفظ میم کے بارے میں سوچتی تھی مگر جان نہ پائی تھی۔ یقیناً وہ لفظ میم آج تک اسی وقت کے انتظار میں چھپا تھا اور آج کا وقت ہی صحیح تھا اس لفظ کے سامنے آنے کا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندہ سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ یعنی بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ اور یہ ناول میں بہت سی جگہوں پر ہم نے ایسا گند پڑھا ہے کیونکہ اس کا میم مٹا ہوا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی اور اگر آئی بھی تو ہم بچ نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔
نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتاتن یعنی اے اللہ ہماری بخشش فرما نکلنا چاہیے، لیکن ہم وہاں بھی ہنتاتن یعنی گندم ہی مانگتے ہیں، جسے محمل کے ساتھ ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے اس وقت بخشش مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا مانگ رہی تھی؟ ہمایوں اور تیمور، یعنی وہ بھی ہنتاتن ہنتاتن کہنے لگی۔ گندم مانگنا برا نہیں، مگر پہلے بخشش مانگنی چاہیے۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی، اور ایسا کب ہوتا ہے؟ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں کتار روتی رہی تھی۔